अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। 2024 ख़त्म होने जा रहा है, नया साल शुरू होने को है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात और मसाइल में कुछ नया नज़र नहीं आ रहा है। वही अपोजिशन और हुकूमत की तकरार है, वही इत्तेहादियों और इक़्तिदारियों की नाराज़ियाँ हैं। इस तमाम सूरत हाल के बीच आज नून लीग के रहनुमा साद रफ़ीक ने मौजूदा सियासी बहरानों से निकालने के लिए कौमी कमेटी की तजवीज़ देते हुए कहा है कि सीनियर सियासतदान मुल्क को ट्रैक पर वापस लाने के लिए सोच विचार। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाफिज नईम साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, डॉक्टर मालिक लोड, आफ्ताब खान शेरपाव, ईसा पगारा शरीफ, चौधरी निसार अली खान, लश्करी रईसानी, वो इकट्ठे हो सोचे बैठ के कि पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लेके कैसे जाना। अब साद रफ़ीक की ये तजवीज़, इस पर सियासी क़यादत की तरफ और ख़ास तौर पर से उनकी अपनी जमात की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मौजूदा सूरत हाल की बात करती हूँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मरकज़ निकाह हुकूमत और अपोजिशन PTI के दरमियान बड़ी मुश्किलों से शुरू होने वाले मुज़ाकरात हैं, जिनके मुस्तक़बिल और नतीजा खेज़ होने पर अब भी कई सारे सवालात हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने की ख्वाहिशमंद है। इन मुज़ाकरात का अगला इजलास 2 जनवरी को होगा, जिसमें अपोजिशन तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात के पहले इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि वसी तर मुल्की मफाद के लिए मुज़ाकरात में मज़बत पेशरफ्त होगी। आज भी नून लीग रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने मुज़ाकरात के हवाले से मज़बत उम्मीद का इजहार। मुज़ाकरात का अमल है, ये कामयाब होना चाहिए। हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, जहां एक तरफ PTI मुज़ाकरात में आने के बाद भी अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए बार बार जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमती हलकों से भी मुज़ाकरात में आने के बावजूद तहरीक इंसाफ की नीयत पर शक व शुबा मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है कि वो खबरदार कर रहे हैं कि कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाए। पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है, और हमारे साथ 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि इनकी कोई औकात नहीं है। जिनकी औकात है हम उनसे बात करें, मुज़ाकरात करें, जरूर करें, लेकिन ख्याल रखिए रोले ना जाइए। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना होइए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार्निंग दे रहे हैं। एक तरफ नाज़रीन हुकूमत के लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी PTI की नीयत पर शक है। दूसरी तरफ हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्लिम लीग नून को तनकीद के निशाने हुए हैं। उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल हो। इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। सियासी हलचल और कशमकश के दरमियान मुल्क का एक इंतहाई अहम इलाका है कुरम। ये कई दिनों से कशीदा हालात के बीच में फंसा हुआ है। राब्ता सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को आमद व रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके में इलाज मुआलजे के हवाले से भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कुरम में सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए ग्रैंड जरगे का एहतमाम हुआ है, जहाँ से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इन्हीं खबरों के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन भारी हथियार हुकूमत को देने पर आमादा हो गए हैं। कुरम के मामले पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कराची में एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से शहरी बड़े परेशान हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तमाम को। अब इस सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब, जो कि PTI के मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, यही बता दीजिए जो इत्तलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कुरम के हवाले से, ग्रैंड जरगे के हवाले से, कि अहम पेशरफ्त हुई है, वहाँ पर मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं और दोनों तरफ के लोगों ने जो भारी हथियार वहाँ पर मौजूद हैं वो हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप तक पहुँची है ये खबर सर? आपको क्या उम्मीद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, कुरम के जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्गान, वो अमन के दाई हैं।
وہ کبھی جنگ نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، لہٰذا انہوں نے آپس میں ایک معاہدے پر جو اپیکس کمیٹی میں میرے خیال میں طے ہوا تھا اس پر سائن کر دیے، اپنی ذمہ داری انجام دے دی ہے، اور اب اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری سیکورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے راستے کھولیں، امن و امان لے کے آئیں، اس سیج کو ختم کریں۔ وہ لوگ جس وقت وہاں پر ایک جیل میں رہ رہے ہیں، کئی ہزاروں اوورسیز ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں اور 2-2.5 ماہ سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ بچے پڑھتے اور وہاں پر پشاور میں یا دوسرے شہروں میں واپس آ کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، اسی طرح سے وہاں باہر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ وہاں واپس جا سکیں۔ دیکھیں بہت مشکل رہی ہے نا، بہت لوگ فوت ہو گئے، ان کے جنازے راستے میں کوہاٹ اور رنگوں میں لوگوں نے دفن کیے ہیں۔ یہ ایک المیہ تھا، انسانی المیہ تھا۔ اب انہوں نے اس کو جو راستہ ہے فوراً کھولا جائے، غذائی اجناس پہنچائی جائیں تاکہ مزید مشکلات میں اضافہ نہ ہو سکے، اور اب اگر مشکلات بڑھتی ہیں، راستے نہیں کھلتے ہیں تو پھر ہماری امت ذمہ دار۔ 70 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، پارا چنار میں جو کچھ ہوا وہاں پر صورتحال معمول پر نہیں آئی، اس میں آپ نہیں سمجھتے صوبائی حکومت ناکام ہوئی ہے سر؟ کیونکہ کل ڈی جی ISPR نے بھی اپنی پریسر میں کہا کہ اس مسئلے کو جان بوجھ کر طوالت دی جا رہی ہے۔ علامہ صاحب، یہ علاقہ فاٹا تھا اور تازہ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے، یہ ضلع بنے ہیں، لیکن وہاں انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے، پولیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا تھا بنو کے اندر کیا ہوا تھا، لوگ کھڑے ہوتے تھے، باہر آتے تھے اور انہوں نے احتجاجات کیے کہ یہاں طالبان ہیں، ان کے سینٹر بنے ہوئے ختم کریں۔ دہشت گردوں تو پولیس نہیں کر سکتی، یہ جو لوگ گلے کاٹتے ہیں ان کا مقابلہ پولیس نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی پاڑا چنار 5 فاصلے میں رہا دہشت گردوں کے حملہ تھا، جنگ تھی، کئی ہزار لوگ شہید اور زخمی ہوئے، لوگوں نے خود دفاع کیا، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا کام کریں، ہر کوئی سیکورٹی ادارے والے اپنی سیکورٹی کے جو کام، حکومت والے اپنے کاموں کو انجام دیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ علامہ صاحب نے تذکرہ کیا سر کہ اس سے پہلے بھی 5 سال محاصرے میں رہا، تو اس سے پہلے بھی سر صوبائی حکومت کے جرگے نے سیز فائر کروایا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، تو کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بار جرگے میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد بھی اسی طرح سے ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، پاور حکومتوں کے پاس ہوتی ہے، مری معاہدہ ہوا تھا، آج تک اس پر عمل نہیں ہوا، کس نے نہیں ہونے دیا، کئی سال ہو گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں، یقین کر لیں امن چاہتے ہیں۔ یہ ڈسپیوٹ ختم نہ کروانا، میرے خیال میں اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، لوگوں کو جانا چاہیے، سینٹ کی کمیٹی جائے، پارلیمنٹ کی کمیٹی جائے، میڈیا جائے، لوگوں سے پوچھے یہ آپ کے دکھ درد کیوں اتنا عرصہ ہو گیا کہ ختم نہیں ہو سکے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، شیعہ سنی نے اکٹھے ہو کر ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے، سارے اکٹھے ہیں، وہاں شیعہ سنی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پر ڈسپیوٹ ہے، بعض کا زمینوں کا، بعض قوتیں انوالو ہوتی ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے، دہشت گرد بھی وہاں پر مسائل کھڑے کرتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں، پھر اس کی فوٹیج دیتے ہیں جو پورے پاکستان میں نشر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شیطان ہیں، پھیلاتے ہیں، معلوم ہے 10-12 لوگ ہیں، انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ گرفتار کریں ان کو۔ صحیح۔ علامہ صاحب، اب ہو یہ رہا ہے کہ پارا چنار کے معاملے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ لوگوں کی جماعت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، خاص طور پر کراچی میں۔ کوئی حتمی فیصلہ جو اس کا ہمارے سامنے آ رہا ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ احتجاج صرف پاکستان میں، ابھی تو یورپ میں بھی شروع ہو گیا ہے، لنڈن میں ہے، مانچسٹر میں ہے، پاکستان کے ایمبیسیز اور قونصل خانوں کے باہر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ انسانی المیہ بن گیا ہے، جیسے غزہ کی طرح، یہ ہیومن کرائسس ہو گیا ہے۔ 65 سے 70-80 دن راستے بند رہے ہیں، لوگوں کی برا حال ہو جائے، سیج ہو جائے، اور حکومت کیا ذریعے آ رہے سامان، یہ کوئی مقبوضہ علاقہ ہے؟ سر آپ تو اپنا لاہ عمل بتائیں نا، آپ کیا کریں گے؟ بھائی ہم وہاں کے لوگ جب اعلان کریں گے، ابھی انہوں نے معاہدے پر سائن کیے ہیں، ہمیں وہاں پر اعلان کریں گے میرے خیال میں مشترکہ طور پر، اور وہ وہاں دھرنا ختم کریں گے، ہم پورے پاکستان میں دھرنا ختم کر دیں گے۔ ہم تو ان کے ساتھ ہیں نا، ان کی آواز بنے ہیں نا، کیونکہ ان کی آواز کوئی نہیں بن رہا تھا اور پر پریشر بڑھ رہا تھا اور کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں نا 80 دن کے قریب لوگ محاصرے میں، اسی جو بچے مر رہے ہوں اور یہ کہیں گے ہمیں ہیلی کاپٹر سے دوائی بھیجیں گے۔ بھائی پاکستان ہے، راستہ کھولو۔ ہم ان کے ساتھ تھے، وہاں کے مظلوموں کے ساتھ تھے، کرم کے، ہمارے بھائی ہیں شیعہ سنی سارے کے سارے، ہماری جان ہے شیعہ سنی سارے کے سارے، ہم ان کے ساتھ ہیں، جیسے غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، سارے پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم لوگ، ہم ان کی آواز بنے ہیں۔ نہیں علامہ صاحب، آپ نہیں سمجھتے سر جس طرح پارا چنار کے راستوں کی بندش کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے بہت زیادہ پریشان ہیں، بے سکون ہیں، اسی طرح سے دیگر شہروں میں راستوں کی بندش کی وجہ سے وہاں کے لوگ اس وقت اذیت کا شکار ہیں، جن کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ آپ کی بات درست ہے
کہ میرے خیال میں 99 پوائنٹ پر کے اوپر کوئی راستے بندش نہیں ہو. شاید کراچی میں ایک دکا ہوا ہے. میں نے دوستوں سے کہا کہ راستہ بند نہ ہونے دیں. وہاں مریض آ سکتے ہیں, کوئی ایمبولینس آ سکتی ہے, اس نے اسپتال جانا ہے, کسی نے ایئرپورٹ جانا ہے, اس نے باہر جانا ہے, اس کی فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے راستے بندش کے, بالکل. میں نے دوستوں سے بھی کہا کہ اس چیز کو آپ ڈسکریج کریں, اور ہمارا کام جو ہے, ہمارا مین دھرنا کراچی میں وہاں پر کراچی کی تو میں آپ کو تازہ صورتحال بتا سکتی ہوں سر. لوگوں کی فلائٹس وہاں پر مس ہوئی ہیں, گاڑیاں اب جو آمد و رفت کا راستے ہیں وہ ٹائمز وہاں پر چینج ہوئے ہیں کیونکہ اتنا برا حال ہے ٹریفک کا. بالکل. میں نے آج بھی کہا ہے, میں نے آج بھی, آپ کی بات درست ہے, میں نے آج بھی دوستوں سے کہا ہے کہ یہ راستے بندش والا کام نہیں ہونا چاہیے. ہماری طرف سے جو دھرنے ہوں گے وہ عوام کے تکلیف کا باعث نہیں بنے گے, عوام کی تکلیفیں دور کرنے والے ہوں گے. علامہ صاحب, ابھی جو پارا چنار کا مسئلہ ہے سر, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کئی سالوں کا مسئلہ ہے, اور یہ جو معاملہ ہے یہ قبائلی زمین کا تنازع ہے. مستقل حل ہے کیا اس کا؟ مستقل حال یہ ہے کہ وہاں پر بری معاہدہ بھی ہے, وہاں پر مالیات, ریونیو کے مالیات کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق زمینوں کے تنازع ختم کریں. جس کی زمین ہے اس کو دیں. اگر کوئی ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا, پیسے دے کے زمینوں کا مسئلہ حل کر لیں. بھائی یہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. اگر کوئی حل کرنا چاہیے, ایک ہفتے میں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ سارا فتنہ ہی ختم ہو سکتا ہے. پھر دہشت گردوں کو بھی سپیس نہیں ملے گی کہ ذرا سا آپس میں اختلاف ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ لڑائیاں شروع کرا دیں اور قتل و غارت گری شروع کر دیں. پھر ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ فوری طور پر مسائل کو حل کرے معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے نیچرل ڈیفنس ہیں, پاکستان کے مدافع ہیں ان بارڈر ایریا کے اندر. پاکستان کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. یہ اپنی خاک, 1 انچ خاک پر بھی کسی کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. سر ان کی یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو, کیونکہ وہاں پر جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں جو کہ اس وقت تکلیف میں ہیں. 80 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور وہ اس اذیت کو برداشت کر رہے ہیں. اب ذرا ملکی معاملات کی طرف اور جو سیاسی معاملات ہیں اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں سر, کیونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کا آپ بھی حصہ ہے جس کا پہلا دور ہو چکا ہے, پہلا سیشن ہو چکا ہے. اب 2 جنوری کو مذاکرات ہونے ہیں, اور کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ آپ لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں جو تحریری طور پر آپ انہیں لے کے جائیں گے. تو اس میں سر سیاسی قیدیوں کے رہائی, انکوائری کمیشن, اس کے علاوہ اور کیا مطالبات ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, اس مذاکرات کی ٹائمنگز بہت عام ہے. یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں ہمیں جاننا ضروری ہے. تحمل سے اگر سنے گی میں بتا دیتا ہوں, پاکستان نہیں چل رہا. انہوں نے ایک اسٹریٹجیکل غلطی کی ہے. وہ کیا کیا کہ فیلئر کو ری انفورس کیا انہوں نے. یہ بہت خطرناک کام کیا ہے. پاکستان سیاسی, معاشی, سماجی امن و امان کے بحران کا شکار ہے. لوگوں کا اپنی حکومت پر اعتماد ختم ہو چکا ہے, اپنے سسٹم پر مایوس اور ناامید ہو چکے ہوئے ہیں. حکومت کا پیشنس بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے کہ نہتے لوگوں پر ریبیلی ایریا میں احتجاج کرنے آتے ہیں, پہلے پہاڑ جیسی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, پھر لائٹیں آف کر کے انہیں مارتے ہیں. یہ نہیں, تھوڑا سا بھی تحمل نہیں ہے, پیشنس نہیں ان کے اندر, برداشت نہیں کرتے. 1 رات 2 دن برداشت کریں, انگیج کریں, بات کریں ان کے ساتھ. عمران خان نے جو مذاکرات کی بات کی ہے وہ حب الوطنی ہے عمران خان کی, کہ ہم آئیں پاکستان کو نکالیں اس دلدل سے, مل کر نکالیں. اس میں حکومت کا بہت زیادہ نقش اور رول ہے. انہیں سی بی ایس دینے چاہیے, انہیں مذاکرات ہو بغیر صبر کے. اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو آپ حب الوطنی کہتے ہیں تو اسی حب الوطنی کا مظاہرہ موجودہ حکومت بھی اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بھی پچھلے 2-2.5 سال سے کر رہی ہے. سر آپ کو مسلسل مذاکرات کی ٹیبل پر بلا رہی تھی پی ٹی آئی کو. احتجاج نہ کرنے دینا حب الوطنی ہے, کنٹینر پاکستان کو کنٹرستان بنانا حب الوطنی ہے. یہ کیا حب الوطنی ہے بھائی؟ پاکستان کے آئین پر عمل نہ ہو, قانون پر عمل نہ ہو, یہ حب الوطنی ہے؟ اپنے عوام سے ڈرنا حب الوطنی ہے؟ اپنے عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق نہ دینا حب الوطنی ہے؟ میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو دستور کے مطابق چلائیں, قانون کے مطابق چلائیں. اور عمران خان صاحب نے جو کہا ہے, مذاکرات کی بات کی ہے اور کمیٹی بنائیے, یہ ان کا گڈ جسٹر صاحب, حکومت کا گڈ جسٹر ہونا چاہیے کہ کیا کرے, سی بی ایمز دے. دیکھیں میری بات سنیں, کیا ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے؟ ایک باوقار خاتون ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے. کیا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب دہشت گرد ہیں؟ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے, لہذا یہ سی بی ایمز ہیں جن لوگوں کے کیسز ہیں بنائے ہوئے ہیں, چھوڑے جوان بچے ہیں, قوم کا فیوچر مستقبل ہے ہمارے وطن کا. آپ ان کے پر آپ کے مطالبات کیا ہیں علامہ صاحب, وہ تو بتا دیں مجھے سر. جو لکھ کے دیں گے انشاءاللہ, تیار ہو رہے ہیں. اس میں ایک ہوگا کہ 9 مئی کا
जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बने, तहकीकात हो, और ये जो बेगुनाह लोग कैदी हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, इनके जैसे केसेस उन पर बनाए हुए हज़ारों लोग हैं, उनको छोड़ें। उनको तो 1 साल से ऊपर अरसा हो गया वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, गरीब घरों के बच्चे भी हैं, और लोग भी हैं। तो थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा, इनको भी पता है कि हमने कैसे FIR काटी हैं, कैसे हमने इनका ट्रायल कराया है। तो आपकी बात से ये तासुर उभरता है सर कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कमीशन वाले या जो भी आपके मुतालबात हैं उस पर अमल हो या ना हो? क्या उसे कहते हैं कि कोई वाजे क्या उसे कहते हैं कि दलील ना हो ख़त्म करने की, वो तो जारी रहेंगे। देखिए मुज़ाकरात जंगों में भी जारी रहते हैं, जंगें होती हैं, जंगों के दौरान भी मुज़ाकरात होते हैं, जंगों का खात्मा होने के बाद फिर भी टेबल पर बैठना पड़ता है। तो हम तो पाकिस्तानी हैं सारे के सारे, अपने वतन को इस मुश्किल से निकालने के लिए वाकई अगर किसी को अपने वतन से मोहब्बत है, वो वाकई सच्चा पाकिस्तानी है, तो उसको इस फुर्सत को अवेल करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और पाकिस्तान को दलदल से निकालना चाहिए, ताकि फिर इन्हें दोबारा से 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी और फॉर्म 45 से 47 तक इलिजिटिमेट हुकूमत जो है फिर क्या मसाइल हल करेगी? सर आप चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से, लेकिन हुकूमत तो इसके हक में दिखाई नहीं देती है। अगर सिर्फ सियासी कैदियों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो इसे मान लिया जाएगा, या कमीशन के बगैर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कामयाब नहीं हो सकते? 2 इतने बड़े वाक़े हुए हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरा असर है। क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाती? अब तो मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन से फरार क्यों है? बनानी चाहिए इनको, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाए, कोई एक नहीं। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान ने अपने बारे में कहा है कि मेरे साथ जिसने भी ज्यादती की हैं, जो भी हुआ, मेरे पर 2-3 दफा अटेम्प्ट हुई है मारने की, मैं सबको माफ करता हूं, मैं अपना साथी मसला माफ करता हूं सबको, इमरान खान ने कहा। सर खान साहब कि उन्हें बनी गाला में नजर बंद करने और सियासी स्पेस देने की ऑफर मिली है, बताया आपको खान साहब ने या जमात के किसी शख्स को कि ये ऑफर उन्हें आई कहां से? जब हम उनसे मिलने गए, शायद उन्होंने खबरों में पढ़ा हो, अखबारों में पढ़ा हो, कहीं से उनको पता चला हो, उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह का अपने लिए रिलीफ नहीं चाहता, मेरे साथी जेलों में हो, मैं बेवफाई करूं उनके साथ। वो एक जुमला बोले उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि हम खान से लाताल्लुकी करते हैं। उन्होंने नहीं बोला, जेल को तरजीह दी, अपने आप को जेल में बंद रखा, बीमारियों में भी, मेरे जवान जेलों में है तो मैं बेवफाई करूं, वो वफा करे मैं बेवफाई करूं, वो नहीं कर सकते। ये उन्होंने नहीं, मुझे नहीं बताया उन्होंने कहां से मिली है, लेकिन उन तक शायद कोई खबर पहुंची होगी, ये अखबारों में भी चलती रही, आपका मीडिया ही बोलता रहे, मिलते उनको बतलाते होंगे, या मुमकिन है किसी और चैनल से भी उनसे रब्ता हुआ हो। सही बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। पारा चनार की सारी सिचुएशन और उसके साथ साथ जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें चूँकि ख़ुद भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उसका हिस्सा हैं मुज़ाकरात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उस पर गुफ्तगू हो रही थी और मुज़ाकरात में क्या चल रहा है, क्या वो मुतालबात आगे लेकर जाना चाहते हैं और अगर कहाँ पर डेडलॉक हो सकता है, इस पर बात हो रही थी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा हैं JUIF के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। सर मौलाना साहब की तबीयत के हवाले से कुछ अच्छी इत्तलात नहीं आ रही थी, सबसे पहले तो ज़रा यही आगाह कर दीजिए, मौलाना साहब की तबीयत कैसी है अभी? जी अब अच्छे हैं, बेहतर हैं, अब थोड़ा सा उन्होंने दरमियान में, मगर अब बेहतर हैं। सही। अच्छा सर, कल ये वफाकी काबीना ने मज़दारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, तो क्या हुकूमत ने JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए इस मामले पर आप लोगों को पहले ड्राफ्ट को ही मंजूर किया है जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त सामने आया था, या ये कुछ और है? ये अमेंडमेंट जो है ये उसका सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ वो बिल है जो दोनों ऐवानों ने पास किया है 20 और 21 अक्टूबर को, और वो एज इट इज़ पास हो जाएगा। वो जरदारी साहब शायद कल गए हुए थे, गड़ी खुदा बख्श गए हुए थे, तो इस वजह से हुआ है, वरना कल शायद नोटिफिकेशन उसका हो जाता, वो गज़ट हो जाता। आज हो गया होगा, आज ना हुआ, शायद छुट्टी है, सैटरडे है, तो फिर मंडे को, और फिर देन जो है ना इसके अंदर एक छोटी सी तरमीम आएगी जिसमें एकोमोडेट किया गया है उन मदारस को भी जो रिलीजियस एजुकेशन के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं। तो ये उसका सेकंड तरमीम का जिक्र कर रहे हैं आप, सेकंड फेज का, उसमें क्या है जरा उस हवाले से डिटेल में बता देंगे कामरान साहब? देखिए पहले तो एक्ट जो है वो एज इट इज पास होगा, और फिर उसके बाद उस एक्ट के अंदर फिल वक्त जो है ये ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम आएगी, और तरमीम सिर्फ इतनी है
کہ جو مدرسہ جہاں پہ رجسٹر ہونا چاہے، سوسائٹیز ایکٹ میں رجسٹر ہونا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ ریلیجس ایجوکیشن کے تحت رجسٹر ہونا چاہے، وہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے، وہ جو پروجیکٹ ہے، تو وہاں پہ بھی اس کی مرضی ہے، جہاں مگر وہ ایک جگہ پہ رجسٹر ہو جائے گا۔ ترمیم صرف اس حد تک ہے، یعنی دو ذرائع ہوں گے اب سب۔ جمعیت علماء اسلام مدارس کی رجسٹریشن کے عمل کو محکمہ تعلیم کے بجائے 1860 کے سوسائٹیز ایکٹ کے ماتحت لانے کا مطالبہ کرتی رہی ہے، تو کیا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے؟ اور اگر یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے تو پھر رجسٹریشن کے دو ذرائع ہوں گے، جس کی جہاں مرضی وہاں پر رجسٹریشن کروا لے؟ مطالبہ یقیناً مان لیا گیا ہے۔ ایسا ہے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں وہ اسی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے رجسٹر ہوتی ہیں۔ ایون آپ کے بہت سارے اسکول، بہت سارے دوسرے اس طرح سے ریلیجس ایجوکیشن کے ادارے اس کے نیچے آلریڈی رجسٹر ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اس کے نیچے رجسٹر ہے، آپ کا بیکن ہاؤس اسکول اس کے نیچے ہے، شاید سٹی اسکول کا بھی سنا اس میں رجسٹرڈ ہے۔ بہت سارے اس طرح سے ادارے جو ہے وہیں پہ رجسٹریشن اس کی ہوتی ہے اور وہ رجسٹر ہیں، اور ہم بھی اسی میں رجسٹر ہونا چاہتے ہیں اور اسی میں رجسٹر رہیں گے۔ ہم اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے قانون کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ قانون کے دائرے میں ہم اپنا آڈٹ کروائیں گے۔ ہمارے محل وقوع آپ کو پتہ ہوگا، ہمارے استاد کتنے ہیں یہ پتہ ہوگا، ہمارے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، ہمارا نصاب کیا ہے، ہم نصاب کیا ہوں گے، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سر حکومت کہہ رہی ہے کہ جو وفاق سے منظور کردہ قانون ہے اس کا اطلاق اوبویسلی یہ وفاق کی حدود تک ہوگا، وفاق میں موجود مدارس تک ہوگا، تو کیا آرڈیننس سر وفاقی کابینہ نے جو منظور کیا ہے اس میں صرف وفاقی دارالحکومت میں جو مدارس ہیں وہ آئیں گے، یا پھر اس کا اطلاق ملک بھر میں ہوگا؟ یہ دیکھیے یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے۔ ڈیوالو سبجیکٹ وہ اس کو کہتے ہیں جو معاملات صوبوں کو چلے گئے ہوئے ہیں، تو صوبوں کے چلے جانے کے بعد جو ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ پہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ صرف آئی سی ٹی کی حد تک ہے، اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوگا، اور اس آرڈیننس کا اطلاق بھی اسی جگہ تک رہے گا۔ صوبوں کو اس کے حوالے سے الگ سے قانون سازی کرنی پڑے گی، یا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ اگر دو اسمبلیاں جو ہے نا ریزولوشن کر دیں اور وفاق کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ جو ہے نا اس پہ قانون سازی کریں، اور وہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو، تو وہ بھی جو ہے اس میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں اس میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج جو سارے معاملات ہوئے ہیں، آج خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی کا موقع تھا، اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے، جو پیشکشیں ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کی، سعد رفیق صاحب نے بھی کی، کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک یا دو جماعت کا کام نہیں ہے، تمام لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام لیا انہوں نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں بھی ذکر کیا، ڈاکٹر مالک بلوچ کو بھی ساتھ بٹھانے کا کہا، آفتاب خان شیرپا ہو گئے، پیر پگارا، چودھری نثار، ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، تبھی ملکی معاملات کو لے کر جب سب ساتھ بیٹھیں گے ایک ٹیبل پر پھر کوئی حل نکل سکے گا۔ آپ کو کیسی لگتی ہے سر یہ تجویز؟ اس وقت جو ملک کو بحران ہے وہ کسی ایک پارٹی یا ایک سے زیادہ پارٹیوں کی جو ہے نا بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حل کر سکے، یا ایون اسٹیبلشمنٹ کی بھی بس کی بات نہیں ہے کہ شاید اس معاملے سے وہ اپنے کو یا ملک کو نکال پائے۔ اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ایسا ڈائلاگ ہو جس میں تمام پارٹیاں، تمام سٹیک ہولڈر جو ہے اس میں شریک ہو، اور یہ طے کریں اس ملک میں کہ الیکشنز جو ہے فیئر اور فری ہوں گے، اور اس میں کسی قسم کی ادارہ جاتی جو ہے مداخلت نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگا اس وقت تک معاملہ آپ کے ہاں حل نہیں ہوگا۔ صحیح سر، ایک اور سلسلہ مذاکرات کا چل ہی رہا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اور حکومت کے درمیان۔ پہلا معاملہ ہو گیا، پہلی میٹنگ ہو گئی، اب دوسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں تحریری طور پر وہ کچھ اپنے مطالبات ہیں جو پیش کرنے جا رہے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف 31 جنوری تک رزلٹ بھی جاتی ہے، نتیجہ بھی دیکھنا چاہتی ہے ان مذاکرات کا، تو آپ کو اس کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے؟ مستقبل صرف اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب مذاکرات کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اگر اس کا مستقبل جو ہے وہ درست کرنا چاہیں۔ وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پیچھے کے لوگ ہیں، نہ کہ سامنے کے لوگ۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے یقیناً کچھ مطالبات ہوں گے، حکومت جو ہے اس کی اپنے کچھ تحفظات ہوں گے، مگر جب تک وہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ کچھ چیزوں پہ کنسیشن نہیں دیں گے دستور کے مطابق، اور وہ اپنے آپ کو دستور کے دائرے کے اندر لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو مذاکرات اگر آپ بظاہر کامیاب بھی ہو جائیں تو اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے۔ پہلے 2018 کے الیکشن کے بعد کچھ پارٹیاں رو رہی تھیں،
24 کے الیکشن کے بعد دوسری پارٹیاں رو رہی ہیں. تو اس کا حل جو ہے وہ ایک نکالنا پڑے گا. پائیدار عدلیہ کو اپنا کام کرنا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا ہوگا, سیاسی پارٹیوں کو اپنا کام کرنا ہوگا تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حل نکالنا ہوگا, ساری پارٹیز کو مل کر ملک کے استحکام کے لیے حل نکالنا ہوگا. مزید اہم گفتگو کرنے کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کنوینر ہے عوام پاکستان پارٹی کے, سابق وزیر اعظم ہیں. اہم گفتگو ان سے کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمان شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم, عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر, ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ. السلام علیکم عباسی صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے, افغانستان خارجیوں سے مل کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے, پاکستان بھی اس کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا عباسی صاحب, اثرات کیا ہوں گے اس کے؟ دیکھیے, ہمیں اپنے تعلقات جو افغانستان سے ہیں, یہ دو طرفہ تعلقات ہیں. وہ بھی ایک مملکت ہے, ہم بھی ایک مملکت ہیں. ہمیں اس طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے. ہم بدقسمتی سے, میں ماضی میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم نے کبھی افغانستان کو ایک خود مختار ملک نہیں سمجھا. ہمیں اب سمجھنا پڑے گا. خارجی کسے ہم کہتے ہیں؟ اگر وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, جو پاکستانی طالبان جنہیں ہم کہتے تھے یا کہتے ہیں, اگر وہاں پر موجود ہیں اور وہ بارڈر کراس کر کے ہماری افواج پر حملہ آور ہوتے ہیں, تو یہ افغانستان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو ان پر کنٹرول کرے. یہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ کرے یا نہ کرے, کیونکہ اگر آپ کے پھر اگر وہ وہاں سے ہوتے ہیں, پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ دو مسلمان ممالک آپس میں ٹکرائیں گے. اگر ہم حملہ کریں گے, وہ اپنا دفاع کریں گے, ان کا بھی حق بن جاتا ہے. یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. ہمارے افغانستان سے جیسے پاکستان بنا تعلقات ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم نے لاکھوں ملینز آف لائیوز پاکستان کی شہید ہوئے ہیں افغانستان کے معاملے میں. 79 سے جنگ جاری ہے. پہلے روسی تھے, اس کے بعد یہ 9/11 کے بعد امریکن آئے, اور سب گھر چلے گئے. افغانی بھی آرام سے بیٹھے ہیں. سب جو اس کا اثر ہے وہ آج بھی پاکستان پر ہے. آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے 16 جوان ایک دن میں شہید ہوئے معمولی بات نہیں ہے. تو ہمیں آج ذرا افغانستان سے بڑی کھل کر بات کرنی چاہیے. موجودہ صورتحال کا سر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی افغانستان سے. لیکن ہمیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنا رویہ تھوڑا درست کرنا پڑے گا. افغانستان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر ان سے بات کرنی پڑے گی. ہمارا ماضی میں جو رویہ رہا ہے, مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا. یہ ضرورت ہے, اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے علاقے سے پاکستان پر حملہ ہو. یہ ذمہ داری ہے افغان حکومت کی کہ ان کو کنٹرول کرے, ان کو اجازت نہ دے, ان کو نکالے وہاں سے. نہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو خود مختار تسلیم کرنا پڑے گا, خود مختار سمجھنا پڑے گا. لیکن اگر میں دوسری طرف دیکھتی ہوں, اور خود مختار کرنے کے لیے پھر ہمیں ویزے بھی دینے پڑیں گے, پھر ہمیں پاسپورٹ بھی بنانا پڑے گا. لیکن وہ تو یہ سب کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو بارڈر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ بھارت کے ساتھ مل کر ان کی پرائرٹی برادر ملک کے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ تو طالبان کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ جو دہشت گرد ہیں, معاف کیجیے گا, ان کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے ساتھ مل کر. دیکھیں, یہ اگر ثبوت ہے تو ہمیں ثبوت مہیا کرنا پڑے گا. یہ بات کرنی بھی میرے نظر میں مناسب نہیں ہے اگر ثبوت کے بغیر. آپ کا ہمسایہ ملک ہے, جو ہندوستان تو آپ کا دشمن ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو ہر وہ کوشش کرے گا جس سے ہمارا نقصان ہو, اس کو ہم علیحدہ کاؤنٹر کریں گے. لیکن جہاں پہ افغانستان کا معاملہ ہے, ہمیں ان سے بڑی کھل کر بات کرنی پڑے گی. ہمسایہ ملک ہے, جو ہمارے بارڈر کو مانے نہ مانے, یہ 77 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. یہ ڈورینڈ لائن کا جو مسئلہ ہے, جو وہاں سے لوگوں کے آنے جانے کا, وہ ایک ڈی فیکٹو ایک سچویشن ہے. اس کو اب چلنے دیں. ہم نے وہاں پر فینس بھی لگائی ہے, اس کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے. وہ پچھلے 77 سال سے چل رہا ہے. اس کو
ابھی چھیڑنے کی میرے خیال ضرورت نہیں ہے. جو اس کی ہے آپ نے کنٹرول کیا ہے نہیں کیا وہ موجود ہے. لیکن اگر ہم پر افغانستان کی سرحد کے اندر سے لوگ آ کر حملہ آور ہوتے ہیں, یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کنٹرول کرے. یہ ہمارا حق ہے. تو اس پر ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی بڑی کھل کر کہ ہم ہمسایہ ملک ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے وہاں پر ایسے لوگ پناہ لیے ہوئے ہوں جو ہم سے دشمنی رکھتے ہوں اور ہم پہ حملہ آور ہوں. یہ جتنی ہماری ذمہ داری ہے ان کو کنٹرول کرنے کی, ان کا مقابلہ کرنے کی, اتنی ذمہ داری افغان حکومت کی بھی ہے. یہ صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی دو ممالک ہوں, ایک ملک کے اندر سے لوگ دوسرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس ملک کی ذمہ داری بن جاتی ہے ان کو روکنا, ان کا مقابلہ کرنا. ٹھیک سر, بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ ہے, پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے. یہ آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا بلاول بھٹو صاحب کا اسٹیٹمنٹ کل کا, تو یہ انہوں نے جو بیان دیا وہ یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے یا کچھ ہے اس کے پیچھے جو انہوں نے بات کر دی؟ دیکھیے انہوں نے وہ سیاسی بات کی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو اپنے گھر کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ پہ پریشر آئے گا مختلف, اس کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی ذات سے تعلق نہیں ہے. ان کی ذات کو بھی استعمال کیا جائے گا ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے. وہاں کو نہ ہمدردی کا عنصر ہے نہ کوئی اور بات ہے. لیکن آج جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے, جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, جی اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے تھریٹ بڑی ہے. تو آپ کو اس معاملے کو مجھ سے بہتر یہ لوگ چیزیں جانتے ہیں جن کا یہ کام ہے, لیکن آج اس کا مقابلہ آپ سیاسی طور پہ اگر نہیں کر سکیں گے, یہ صرف فوجی معاملہ نہیں ہے, یہ سیاسی معاملہ ہے, اس سے زیادہ ہے, اور یہ اس سے بھی زیادہ معیشت کا معاملہ ہے. اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو آپ کے پر اثرات زیادہ آئیں گے, آپ پر دباؤ زیادہ بڑھے گا. اس لیے معیشت کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. یہ سب معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے سے یعنی علیحدہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں آپ سر کہ جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ دباؤ آئے گا ہم پر, اور اس کے حل کے لیے سر میں نے بتایا ہے آپ کو اپنے گھر مضبوط کرنا ہوگا. سیاسی طور پر سب سے بڑا جو آپ کو دباؤ آ سکتا ہے وہ معیشت کا ہے, وہ معاشی دباؤ ہے. اس لیے جہاں پر آپ کو عسکری طاقت کو مضبوط کرنا ہے, آپ کو معیشت کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا. صحیح سر, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ملٹری کورٹس انہوں نے ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ سانحہ 9 مئی کے 85 مجرمان کو سزائیں سنائی. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک یہ انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا. حکومت کا موقف سنتے ہیں تو وہاں پر وہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں 9 مئی کو کہ عمران خان کو. کیسے دیکھتے ہیں فیصلے کو, اور آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے, عمران خان صاحب کے دور میں مجھے وکلا نے بتایا ہے کہ 108 لوگوں کو سزا ہوئی ملٹری کورٹ سے. ابھی سزائیں ہو رہی ہیں. یہ ان دونوں معاملات میں بہتر ہوتا کہ یہ سول کورٹس میں ٹرائی ہوتے. وہاں پر بھی قانون موجود ہیں سر. وہ 29 یا 25 کے درمیان کا نمبر آتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے وہ دہشت گرد تھے جو ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں ہوئی. ٹھیک ہے, دہشت گرد بھی تھے تو آپ ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائی کر سکتے تھے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اب جو معاملہ ہے, آپ نے کیا دفعات لگائے ہیں پتہ نہیں ہے, کیا کیسز ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے, صرف آپ کے سامنے فیصلہ آئے یا نہ آئے یہ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن سزائیں ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے سزائیں دینے کی. قانونی طور پہ اس میں کوئی میرا خیال ہے کمی نہیں ہے, کیونکہ آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوگا, اس میں سویلین ملوث ہوں گے تو ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. یہ فوجی کم از کم جو میں نے پڑھا ہے بڑا واضح ہے. اب آپ کے پاس چوائس تھی, لیکن پھر بھی آپ کے پاس چوائس تھی, آپ سول کورٹس میں ٹرائی کرتے, ورنہ دنیا آپ پہ سوال اٹھائے گی. اور پھر آپ لیکن وہاں بھی تو سر 1.5 سال سے معاملات پڑے ہوئے ہیں سر, وہاں سے فیصلے ہی نہیں آ رہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے میں 100 سے زائد فیصلے سے لٹکے ہوئے ہیں, وہاں پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا, کوئی سزا نہیں ہوئی. نہیں چاہیے نا ان کو, کہیں دن رات عدالت چلائیں,
पुलिस को कहीं वहाँ मामले लटकते अदालत की वजह से नहीं, प्रोसिक्यूशन की वजह से, इन्वेस्टिगेशन की वजह से। क्योंकि मैं फिर कहूँगा मेरी नॉलेज इसमें इनकम्प्लीट है। मेरा ये ज़ाती नॉलेज कम से कम ये है कि कानून शहादत का इतलाक़ कोर्ट मार्शल के अंदर नहीं होता। जो मिलिट्री का कोर्ट मार्शल में कानून शहादत नहीं आती। ठीक। जो ट्रायल्स यहाँ पर होते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, वो उस पर कानून शहादत का इतलाक़ होता है। तो जब अब आप बात ये है कि जब उनकी अपील जाएगी कोर्ट्स में, फिर क्या होगा? कोर्ट्स कैसे सुनेगी? अपील जाएगी नहीं कोर्ट्स में जी। जो अब जिन लोगों को सज़ा मिल गई है उनकी अपील कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि पीटीआई तो ऐलान कर रही है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे इस सारे मामले। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करेंगे जी। तो ये वही बेंच है वहां पर जिसने इजाजत दी हुई है ट्रायल इनके जजमेंट्स को करने की जी। वो किस बुनियाद पे करेंगे? किस बुनियाद पे वो ट्रायल? अगर आप वहां पे कानूनी शहादत का इतलाक ही नहीं हुआ, किस बुनियाद पे वो अपील सुनेंगे? ये भी एक मसला है। इससे बड़ा एक और मसला है जी कि क्या हमने ये सोचा है कि जिन लोगों को आपने सजा दी है उन्होंने ये अमल क्यों किया? क्या वो दहशतगर्द थे? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। ये हुआ क्या? इसकी तह तक आपको जाना है। हमने पढ़ा है एक ब्रिगेडियर थे आर्मी के, एक एयरफोर्स के फुल कर्नल के बराबर ग्रुप कैप्टन थे। तो ये पूरी फौजी सर्विस करके आए हैं ना जी। क्या उनके फौज के अंदर क्या उनका रिकॉर्ड था? क्या वो स्टेबल थे, अनस्टेबल थे? जो दोनों अफसरान जो हैं, बाकी चले सिविलियंस का पता नहीं है कि वो किस किस्म के लोग थे। इनका तो सारा पूरी ज़िंदगी मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये देखने की बात है कि वो क्यों मजबूर हुए, अगर उन्होंने जो भी किया, हमें नहीं पता किया भी क्या किया है, क्यों मजबूर हुए ये काम करने पर? क्योंकि एक को 10 साल की सज़ा मिली है, एक को 2 साल की सज़ा मिली है जी। ये असल बात ये है। ये आज हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्यों इस मुल्क के शहरी और ज़िम्मेदार शहरी मजबूर हुए इस फौजी तनसीबात पर हमला करने पर। जो आपने बात की ना बासी साहब के, सुप्रीम कोर्ट में भी वही बेंच बैठा हुआ है जिन्होंने ये इजाज़त दी कि मशरूत फैसले किए जाएं। तो आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐलान कर रही है चैलेंज करने का इस सारे मामले को, सुप्रीम कोर्ट लेके जाने का, तो वहाँ पर लेकर जाती है तब भी फैसले बरकरार रहेंगे? आप ये समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो कानून मौजूद है कि इन फैसलों को ओवरटर्न कर सके। सही। क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जिस तरह वो ट्रायल्स होते हैं वो समरी ट्रायल्स हैं। उसमें ये कहा जाता है हमने ये इल्ज़ाम लगा दिया है, अब सफाई पेश करें। तो बर्डन अक्यूज पे आ जाता है। आम कानून में बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो प्रूव करे कि इसने ये काम किया है। ये फ़र्क है। सही। सर, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो रही हैं और फिर कल जो प्रेशर थी उससे बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम गया कि कोई किसी किस्म की ढील भी नहीं है और डील भी नहीं है। तो सर, इन हालात में क्या मुज़ाकरात जो चल रहे हैं इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, उसकी कामयाबी के कोई चांसेस नज़र आते हैं? कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, वाज़ेह तौर पर पैगाम भी आ रहा है। नहीं, देखिए, वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब तो जिस ट्रायल में है या नहीं है मुझे पता नहीं है, वो तो सिविल गवर्नमेंट के मामलात हैं। अभी कम से कम मेरी नॉलेज में कोई मिलिट्री ट्रायल उनका नहीं है। लेकिन उन्हें खदशा तो है ना सर? नहीं, खदशा और बात है ना। तो उस वक्त तक जो भी स्टेटमेंट आएगी वो सिविल गवर्नमेंट से आ सकती है कि उनके क्या हालात हैं, क्यों हैं। मुज़ाकरात, हुकूमत और अपोजिशन क्या मुज़ाकरात कर रही है ये ज़रा अवाम को बता दें, किस बात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो मुज़ाकरात का क्या होगा सर? तो मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं होते, और मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात रिलीफ के लिए उनसे कुछ हासिल होगा। अगर आप मुज़ाकरात रिलीफ की बात करें या कुछ लोग कुछ दो की बात करें, उससे मुल्क का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हुकूमत को भी, इमरान खान साहब को भी बात मुल्क की करनी चाहिए। रिलीफ उसी के अंदर इमरान खान साहब को मिल सकता है या मुल्क को मिल सकता है। उनकी रिलीफ की बात करते हैं, मुल्क को रिलीफ कौन देगा? इस निज़ाम को, इस जमहूरियत को रिलीफ कौन देगा? आज तो जमूद है, मुकम्मल जमूद है। ना मुल्क के अंदर जमहूरियत है, ना मुल्क के अंदर पार्लिमान है, ना मुल्क के अंदर कानून है।
تو یہ ہم کیا، لیکن صرف ملک کے ریلیف کے لیے سیاسی سٹیبلٹی کی ضرورت ہے نا، استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ استحکام آپ نے ہی بھی کئی بار کہا، بہت سارے پولیٹیشنز نے کئی بار کہا کہ اس کے لیے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، بات کریں اور پھر حل نکالیں. لیکن اگر دوسری طرف سے اگر کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے، یعنی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو، تو پھر یہ مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ مذاکرات چلتے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ بھی نہیں پتا مذاکرات ہیں کس بات پر نا. میں تو بات کر رہا ہوں مذاکرات کی نہیں، میں نے ہمیشہ بات کی ہے. میں نے کہا ایک ٹیبل پر بیٹھ کر حل نکالیں، ملک کے معاملات کا حل نکالیں. آپ کے ذاتی معاملات کا حل بھی وہیں سے نکل آئے گا. کسی کی کرسی کو خطرہ ہے، کسی کی فریڈم کو خطرہ ہے. یہ دو ہی چیزیں، حکومت کو کرسی بچانا چاہتی ہے، وہ اپنی فریڈم لینا چاہتے ہیں. تو ملک اس میں رکا ہوا ہے. ملک اس میں مت روکیں. آپ آج ملک کی بات کریں، عمران خان صاحب بھی ملک کی بات کریں، حکومت بھی ملک کی بات کریں کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر کس طرح ملک کے لیے حل نکال سکتے ہیں. آج ملک کو اس کی ضرورت ہے. اسی سے حکومت کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اس ایجنڈے کو جو آپ طے کریں گے کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے، عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل جائے گا. صحیح. سر، امریکہ کی طرف سے گزشتہ دنوں پاکستانی میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیز پر پابندی عائد ہوئی. اس سال یہ اس طرح کی تواتر کے ساتھ تیسری پابندی تھی. جنوری میں ٹرمپ وائٹ ہاؤس کا چارج سنبھال رہے ہیں، ان کی آنے والی انتظامیہ کے کچھ ارکان ہیں، ان کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی دباؤ آ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے وہاں پہ بات ہوگی، وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور وہ بات یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا قانون فالو نہیں کرتے، ہمارے ملک میں آئین دباؤ میں ہے، ہمارے ملک کے قانون دباؤ میں ہیں، پھر لوگ بات کریں گے. میں نے اسی لیے کہا نا کہ اگر یہ جو مئی 9 والے واقعات ہیں آپ نے ملٹری کورٹس میں نہ کیے ہوتے، عام کورٹس میں کیے ہوتے، اینٹی ٹیررزم کورٹس میں کیے ہوتے، تو اس کے بارے میں پھر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. ملٹری کورٹس کی ٹرانسپیرنسی پہ شبہ اٹھتا ہے کیونکہ وہ پبلک میں نہیں ہوتی ٹرائلز. تو جو بنیادی مقصد ہے سیویلین کو جو لبرٹی حاصل ہے آئین کے تحت، حالانکہ آرمی ایکٹ میں وہ سلب ہو جاتی ہے، اس کا آپ کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب میں نے پہلے کہا کہ ساری یہ جو معاملہ ہے یہ جڑا ہوا ہے آپ کی جو اس وقت پوزیشن ہے مڈل ایسٹ کے معاملات میں، جہاں پر آپ کھڑے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے، یہ اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے یہ سب معاملات. تو اس کو وہ جو بھی ہتھیار ان کو وہ اگر کہیں گے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، وہ استعمال کریں گے آپ کے خلاف. اس لیے آپ کو اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو اپنی سیاسی جو عدم استحکام ہے، انتشار ہے، اس کو ختم کرنا ہے. سر، یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس کا تذکرہ بھی کل کیا گیا، تو کیا وہ اسٹیٹس خطرے میں تو نہیں ہے؟ جیسے کہ یورپی یونین نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کل بات کرتے ہوئے. دیکھیے بہت سے ملک یورپ میں لنک کرتے ہیں جی ایس پی پلس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن سے، اور بہت سے اس کے اندر بہت سے ملک سمجھتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ لنکیج نہیں ہے، لیکن بہت سے ممالک کی بات کرتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ جب وہاں شروع ہو جاتی ہے یورپی یونین کے اندر، پھر آپ کو خدشہ رہتا ہے کہ یہ وڈرا کر لیا جائے، اور اس کا آپ کو کافی نقصان ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو عمل بھی کریں اس معاملے کو ضرور سامنے رکھیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کیا سوچے گی، دنیا کیا بات کرے گی، اور اس کا ہم پر کیا اثر ہوگا. صحیح. آج سعد رفیق صاحب نے آپ کے حوالے سے بھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ آنے کے لیے آپ بھی اس کا حصہ ہوں، مولانا صاحب بھی اس کا حصہ ہوں، اور آپ نے بھی سعد رفیق صاحب کے لیے بات کی کہ ان کے لیے آپ کی جماعت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو کیا باقاعدہ شمولیت کی دعوت دے دی ہے آپ نے، دے رہے ہیں یا دیں گے؟ نہیں، میں نے نہیں کی. دیکھیں سعد رفیق صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارا پچھلے 30 سال سے ایک واسطہ ہے. میں نے کسی اپنے دوست کو نہیں کہا، ان کی اپنی سوچ ہے. میں ایک سوچ تھی، میرا اس بیانی سے اختلاف تھا. ہم نے جب ووٹ کی عزت چھوڑ دی تو میرے لیے مشکل ہو گیا. یہ ساری بات ہے، میری کوئی خفگی ناراضگی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سیاست کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد تھا ہمارا آئین کی بالادستی، ملک میں قانون کی بالادستی. جب ہم اس سے ہٹ گئے تو میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. اب سعد رفیق صاحب اپنا فیصلہ کریں گے، وہ ایک منجے ہوئے، میرا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ کی فرنٹ لائن لیڈرشپ میں ہم لوگ سب تھے، تو وہ فیصلہ کریں گے نا سر. ہم جو سب لوگ تھے، میرے خیال ہے سب سے منجے ہوئے پولیٹیکل ورکر وہ آدمی تھا. آپ دعوت دیں گے تو وہ شامل ہوں گے نا آپ کی جماعت میں؟ میں دعوت دینا، میں دعوت دروازے جماعتی سیاسی جماعت میں دعوت نہیں دی جاتی، خاص طور پہ پولیٹیکل ورکر کو جو آدمی سیاست سمجھتا ہو.
تو اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہر سیاسی ورکر کے لیے سعد رفیق صاحب جیسے ہمارے دروازے تو کھلے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. اہم گفتگو ہو رہی تھی, وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.